अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अताए रहमान में आपको मरहबा कहते हैं। मदनी चैनल की ये दोपहर की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सिलसिले में तकरीबन 3:30 बजे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया भी जलवा फरमा होंगे। उनसे भी हम मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। अगर आप अब्दुल हबीब भाई से बात करना चाहते हैं तो अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करवाइए। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इन नंबर्स पर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मौजू के मुताबिक आप कलाम करना चाहते हैं, कलाम कीजिए। नाज शरीफ सुनना चाहते हैं तो नाज शरीफ के लिए फरमाइश कीजिए। मुफ्ती साहब से शरई मसला पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप पूछिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आप कॉल रिकॉर्ड करवाइए, आपकी कॉल को इंशाअल्लाह शामिल सिलसिला किया जाएगा। मगर याद रखें, कॉल रिकॉर्ड करवाने में इस बात की एहतियात करें कि पीछे शोर व गुल ना हो, आपकी आवाज़ साफ़ अंदाज में रिकॉर्ड हो जाए ताकि वो कॉल हम चलाने में कामयाब हो सकें। दुरूद पाक की फजीलत को सुनते हैं। अल्लाह के नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट्स के बारे में कुछ अर्ज़ करता हूँ। पहला सेगमेंट है नूर कुरान, जिसमें सूरह रहमान की आयात मात तर्जमा और तफसीर बयान की जाती है। दूसरा सेगमेंट हमारा है नौजवानों के मसाइल, जिसमें नौजवान इस्लामी भाइयों की तरफ से किए जाने वाले सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। एक सेगमेंट है आपका इम्तिहान, जिसमें रोज़ाना आपसे एक सवाल किया जाता है और 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। उनमें एक दुरुस्त होता है। आपने दुरुस्त जवाब को टेक्स्ट की सूरत में मदनी चैनल के नंबर्स पर भेजना है। आखिर में दुरुस्त 12 जवाब देने वालों के नाम हम अनाउंस करते हैं और स्क्रीन पर चलाते हैं। एक सेगमेंट है नेकियों भरे मनाजिर, आपकी भेजी हुई वीडियोस जिसमें आपके बच्चे नेकी करते हुए, भलाई करते हुए, अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम उन वीडियोस को चलाते हैं ताकि बच्चों में तरगीब का सबब बने। एक सेगमेंट हमारा है एहसास कीजिए, जिसमें हम रोज़ाना किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और मुबल्लिगीन से मदनी फूल लेते हैं कि हमें अपने माशरे में पाए जाने वाली ख़राबियों खामियों को कैसे दूर करना है और इस माशरे को कैसे अच्छा माशरा बनाना है। और एक बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट होता है जिसमें हाजी अमीन अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया हिकायत सुनाते हैं, जिसका नाम है सबक आमोज हिकायत। आप हमारे साथ अव्वल ता आखिर रहिए। इंशाअल्लाह 3:30 बजे अब्दुल हबीब भाई भी हमारे साथ होंगे। तकरीबन 4 बजे मुफ्ती साहब भी हमारे साथ होंगे। रुकन शुरा हाजी अली भी हमारे साथ होंगे और मुबल्लिगीन भी हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ रहिए, सीखिए, दूसरों तक पहुँचाइए, बरकतें हासिल कीजिए। बढ़ते हैं सेगमेंट नूर कुरान की तरफ। وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان। اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے نور قرآن، جس میں آپ قرآنی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ سورہ رحمان کی یہ آیتیں آپ نے سنی، اس کا ترجمہ سنا، آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ فرمایا کہ اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ یہاں جن سے مراد ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انسان کے گروہ، تمہاری تخلیق کی مختلف ہیئتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں فرمائیں، حتیٰ کہ تمہیں مرکبات میں سے افضل اور کائنات کا خلاصہ بنا دیا، ان میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے۔ اس آیت میں دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی سردی اور گرمی کے دونوں مشرقوں اور مغربوں میں جو بے شمار فوائد ہیں، جیسے ہوا کا معتدل ہونا، مختلف موسموں جیسے سردی، گرمی، بہار اور خزاں کا آنا، اور ہر موسم کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھی آج کی آیات کی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نور قرآن کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ کاش ہم سب بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھیں، اور اگر ایک پارے کی ترجمہ و تفسیر ساتھ پڑھنے کا موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کریں اور نور قرآن سے اپنے دل کو مالا مال کریں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عطائے رحمان، نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، اور اب موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہم روزانہ جو آپ کو سوال دیتے ہیں آپ کا امتحان میں، تو سیگمنٹ آپ کا امتحان دیکھ لیتے ہیں، آپ کو کیا سوال دیا جا رہا ہے اور کیا آپشنز ہیں۔ آپ نے ٹیگ کی صورت میں جواب دینا ہے، انشاءاللہ آخر میں آپ کے نام اناؤنس کیے جائیں گے۔ جی آج کا سوال دکھائیے گا۔ آج کا سوال، حدیث پاک میں شیطان سے بچنے کے لیے کس عمارت کو مضبوط قلعہ قرار دیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1 مدرسے کی، آپشن نمبر 2 مسجد کی، آپشن نمبر 3 گھر کی، آپشن نمبر 4 ہسپتال کی۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، اس سوال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس چیز کو مضبوط قلعہ شیطان سے بچنے کے لیے کہا گیا؟ مدرسہ، 2 مسجد، 3 گھر، اور 4 آپشن آپ کا ہے اسپتال۔ اس میں سے کون سا درست ہے؟ آپ نے درست جواب ٹیکسٹ کی صورت میں دینا ہے۔ انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم درست جواب دینے والوں کے نام بھی اناؤنس کریں گے اور مدنی چینل پر ان کے نام بھی چلائے جائیں گے۔ تو آپ اپنے جوابات بھیجنا شروع کیجئے، انشاءاللہ ہماری مجلس آپ کے نام ہم تک پہنچا دے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام میں ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ دیکھیے، اللہ پاک ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے۔ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، اپنے رب سے پیار کریں۔ محبت الہی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3501، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ دعائیں تو پیارے آقا کی بہت ساری ہیں اور ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مگر یہ جو دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اسے ذرا سنیے اور اپنے دل کے آب گینے میں، اپنے گل دستے میں سجائیے اور اپنی کیفیت پر غور کیجیے۔ کیا دعا کرتے تھے میرے آقا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا فرما دے
اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی عطا فرما دے، اور جو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت بھی عطا فرما دے، اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ کیا پیاری دعا ہے۔ گرمی میں روزے کی حالت میں جب افطار کا وقت ہو، اس وقت ٹھنڈا پانی اس پیاسے کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اور عرب کی گرمی، عرب کی پیاس، اور اس وقت ٹھنڈا پانی میسر آ جانا، یقیناً یہ اس کیفیت کو وہی شخص جان سکتا ہے جو سخت پیاسا ہو۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے اپنی محبت اور اپنے نزدیک آنے کے لیے یہ پیار جو ہے مجھے اتنا محبوب کر دے جیسے ٹھنڈے پانی سے زیادہ یہ مجھے پیارا ہو جائے۔ رب کی محبت، اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوقات خدا میں سب سے زیادہ اللہ کریم سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ بات بھی بڑی ایمان افروز ہے کہ اللہ کریم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے، اور اللہ و رسول کی محبت یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو ایمان بندے کا کامل نہیں ہو سکتا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے محبت الہی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہی ہے مبلغین ہمارے ساتھ غلام محی الدین مدنی اور راشد نور مدنی ہیں، اور تقریباً 3:30 بجے ہمارے عبدالحبیب بھائی رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم بڑھتے ہیں مبلغین کی طرف اور اللہ پاک کی محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اپنی دل کی کیفیت کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے گا، دل کے اندر محبت بڑھانے کی کوشش کیجیے گا، سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ راشد نور بھائی، اللہ کی محبت کے حوالے سے میں نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ذکر کی، محبت الہی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مومن کو رب تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونا اور اس کا معیار اور رب تبارک و تعالیٰ یعنی قرآن مجید کا شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے، جی، اور یہ دل جو ہے یہ محبت کا مرکز ہے۔ صحیح، دل ہے تو محبت ہوگی۔ اب انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی محبت کو رکھا ہے، جی، جیسے انسان فطری طور پر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جی، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے جو دوست ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے گھر سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن جو ایمان والا ہے، ایمان والے کو اس سے اگلا ایک اسٹیپ طے کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو انسان کی فطرت میں ہے کہ محبت کرتا ہے، لیکن ایمان والا اس کے بارے میں رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، فرمایا اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ سب چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محبت ان کی بھی ہونی چاہیے، لیکن ان کی محبت میں اتنا زیادہ غلو نہیں ہونا چاہیے، اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کی محبت میں، اپنے یعنی مال کی محبت میں، آپ کاروبار کی محبت میں اتنے آگے چلے جائیں کہ اللہ پاک کی محبت سے غافل ہو جائیں، اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو جائیں۔ تو اس لیے مومن کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب چیزوں سے زیادہ محبت اللہ پاک سے کرتا ہے، اور اگر وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے، کسی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تو اس کی وجہ بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہوا۔ یعنی یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی محبت ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ محسن بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 نمبر آیت میں اس طرح بیان کیا کہ یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کی زبان ترجمان سے کہلوایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے، میری سنت پر عمل کرو گے، میرے لائے ہوئے دین پر عمل کرو گے، لائے ہوئے دین کو مان لو گے، تو یحببکم اللہ۔ اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں، پیروی میرے محبوب کی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ایک تو تمہیں محبوب اپنا پسندیدہ بناؤں گا، اور دوسرا کیا انعام، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ پاک بخش دے گا۔ دو باتیں ہیں نا راشد بھائی، ایک ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اور دوسرا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا، بندے کو اپنا پسندیدہ بنا لینا۔ بندہ تو بندہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا پابند ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ رب سے محبت کرے، کیونکہ وہ بندہ ہے۔ مگر کمال یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ کریم کسی کے لیے فرما دے کہ میں اس کو محبوب جانتا ہوں، میں اس کو پیارا جانتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں غلام محی الدین بھائی بہت ساری آیات ہیں جن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ یحب، اللہ ان سے محبت فرماتا، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اگر آپ صراط الجنان سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ کن سے محبت فرماتا ہے، اور پھر اسی طرح فرماتا ہے ان اللہ لا یحب، اللہ پاک ان سے محبت نہیں فرماتا۔ تو جن سے محبت نہیں کرتا ان کے بارے میں بھی جاننے کو ملے گا۔ راشد بھائی نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، جس کا قرآن مجید کی آیت سے ذکر کیا کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اب میں غور کروں، آپ غور کریں، میرے دل کے اندر اولاد کی، مال کی، کاروبار کی، دوستوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے یاروں کی جو محبت ہے، اب ان محبتوں کے جم گھٹے میں رب تبارک و تعالیٰ کی محبت سے غافل تو نہیں ہوں، اس کے نبی کی محبت سے غافل تو نہیں ہوں۔ اور دیکھیں محبت یہ ہے کہ چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے کاروبار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کا حکم آیا، ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر رب کی محبت میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ محبت الہی کا تقاضا ہے۔ ایک مثال دیکھیں نا، جیسے آج کل کے دور میں دیکھیں بچہ بالغ ہے، رات کو کافی دیر سے آپ کا بیٹا سویا ہے، اب آپ کے دل میں ایک محبت بتقاضائے بشریت، بتقاضائے انسان، ایک باپ ہونے کے اعتبار سے محبت دل میں ہوتی ہے کہ بیٹا 2 بجے سویا ہے، اب اس کو سحری کے لیے نہ اٹھایا جائے، کل کا روزہ نہ رکھے۔ یہ آپ کے انسانیت کے طور پر آپ کے دل میں آئی، لیکن اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو اٹھائیں، اسے روزہ رکھوائیں، اگر وہ نہیں اٹھ رہا پیار سے اٹھائیں، آپ کا اگر حکم چلتا ہے بچے کو سختی سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ کی اللہ کے لیے ایک محبت ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو روزہ جو نہیں رکھ رہا اس سے روزہ رکھوا کر محبت کا اظہار کر کے جنت میں داخلے میں جانے کا سبب، جبکہ اس پہ روزہ فرض تھا، آپ پر لازم تھا، بالغ تھا، تو اب آپ پر اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے روزہ رکھوائیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں ہم دیکھ لیں، اپنے بارے میں بھی غور کریں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی غور کریں، اپنے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں بھی غور کریں، اپنے کاروبار اور اپنی جاب کے بارے میں بھی غور کریں کہ کہیں یہ چیزیں محبت الہی میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی۔ اگر یہ ایرر ہے، یہ رکاوٹ ہے، تو اسے ہمیں دور کرنا چاہیے۔ محبت الہی پر بات کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ احادیث طیبات میں غلام محی الدین بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کئی ارشادات نبی پاک کے، جیسا کہ ایک دعا میں نے ذکر کی، اس کے علاوہ بھی ارشادات ہیں۔ رب تعالیٰ کی محبت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھار رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، اور جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب اس کے محبوب بن جائیں۔ تو نبی پاک کے ارشادات کی روشنی میں اللہ سے محبت کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے محبت کا سب سے اعلیٰ اور پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ صحیح، کیونکہ جب تک ایمان نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ محبت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور یہ محبت کا پہلا درجہ ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، ہر مومن کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اس کی عنایتیں، اس کی کرم نوازیاں یہ ہے اہل ایمان کے لیے، اور ان کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اس کے نبی پر ایمان لانا، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ
مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے. صحیح. یعنی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب جب بھی ملتا ہے جب وہ ایمان لے کر آئے. اب یہ ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کامل کب ہوگا؟ پوچھا گیا حضور سے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب تم اللہ اور اس کے رسول کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب جانو. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرو. واہ واہ. تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور ایمان کے کامل ہونے کی ایک علامت ہے. اب اس محبت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر چاہیں, جی. سب سے بڑھ کر محبت کریں اور اس ذات سے ایسی محبت کریں جو تمام مخلوق سے نہ ہو, سب سے بڑھ کر, سب سے ہٹ کر. تو اس محبت کی جو دلیل ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنا. صحیح. یہ عملی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, جو کہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ عملی دلیل ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہے, اولیاء کرام کے, انبیاء کرام کے, اسلاف کی زندگیوں سے ملتی ہے, جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیوں کی جائے. اس کے تو بہت سارے جوابات ہیں. وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے. اگر کسی شخص پر کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے, اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی کسی کے دکھ درد میں کام آ جاتا ہے اور کسی برے وقت میں کام آ جاتا ہے تو بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ یار یہ میرے برے وقت میں کام آیا تھا اور اس نے میری مدد کی تھی. ہمارا رب تو ہمارا خالق ہے, یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مزین کیا. وہ جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک خود اعلان فرما رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرما رہا ہے. تو محبت ہونی چاہیے. اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ پاک مجھ سے محبت سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے محسن بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے. اگر ہم صرف اپنے جسم پر ہی غور کریں نا تو ہم اس کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. اس کی نعمتیں ہر وقت, ہر لمحہ, ہر مسلمان پر, اپنے بندوں پر برس رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم ہی کو نعمتوں کا ایک یوں سمجھے کہ سمندر بنایا ہے. آنکھ کو لے لیجئے, آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں, دنیا کے نظارے کرتے ہیں, مکہ مدینہ دیکھتے ہیں, اپنے والدین کا چہرہ دیکھتے ہیں. والدین کا چہرہ دیکھنے پر جو فضیلتیں ہیں, مکہ مدینہ کی زیارت پر جو فضیلتیں ہیں, قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے پر جو فضیلتیں ہیں, آنکھ کی قدر اس سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. پھر ہمارے کان ہیں جس سے ہم سنتے ہیں, یہ اس سے جا کر قدر کی اس کی پوچھئے اور اہمیت پوچھئے. جس کے پاس کان نہیں ہے وہ سماج سے محروم ہے. ہمارے پاس زبان ہے جس سے ہم بولتے ہیں. ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, جو روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے. ہم اپنے صحت کے عالم میں کھا پی سکتے ہیں, کھا رہے ہیں. کئی ایسے ہیں کہ جن کو اگر دوائیاں بھی دی جا رہی ہیں تو نلکیوں سے دی جا رہی ہیں. وہ اپنے مطلب بستر پر جو ہے پڑے ہوئے ہیں, اٹھ نہیں سکتے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو اس سے کیوں نہ محبت. یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں نعمتوں کے بارے میں, تو نعمت میں غور کرنا بھی نا یہ محبت کا ایک سبب بڑھنے کا ذریعہ ہے. بالکل. ہم مدنی چینل کے ناظرین, میں اور آپ غور کریں, ایک عام سی مثال دے رہا ہوں. روٹی ہم کھاتے ہیں, روٹی جب روٹی نہیں ہوتی تو اس کی اہمیت یقیناً ہوتی ہے, مگر روٹی جب ہم کھاتے ہیں اس روٹی پر غور کریں کہ یہ روٹی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. روٹی بنتی کیسے ہے, روٹی کے پیچھے اسباب کیا ہیں. یہ یقیناً گندم سے بنتی ہے. گندم کیسے اگتی ہے؟ گندم کے لیے زمین کا بننا, زمین کا زرخیز ہونا, پانی کا برسنا, پھر اس کا اگنا, پھر اس کی حفاظت ہونا, پھر اس کی ایک بالی میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دانے پیدا ہونا, اس کا پک جانا, یہ سارا. اچھا, پھر وہ مشینری جس کے ذریعے گندم کی کٹائی کی جاتی ہے, پھر وہ مشینیں جس کے ذریعے گندم کو الگ کیا جاتا ہے, پھر وہ مشینیں جن کے ذریعے گندم کو پیسا جاتا ہے. ان تمام چیزوں پہ غور کریں کہ یہ مشینری یقیناً انسان نے بنائی ہے, مگر اس انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے دماغ میں یہ صلاحیت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. اسے اس کام کی طرف راغب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کو اس کی طرف مائل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس کو اس کام میں کامیابی دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. تو جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا بندہ اتنی پیاری چیز کو بنا سکتا ہے جو لوگوں کے فوائد کا سبب بنتا ہے, تو
تو وہ خالق جس نے اس بندے کو بنایا وہ کتنا پیارا پھر ہوگا. اللہ تبارک تو و دل کے تعالیٰ اندر رب کی محبت پیدا وہ ہوگی. رب ہے، یعنی رب ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور بالکل، پھر اپنی بالکل. نعمتیں بھی دے رہا ہے. صحیح. اچھا، نافرمانی کرنے کے باوجود اس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں روکتا. بندہ صرف یہی سوچ لے محسن بھائی تو وہ اپنے رب کے حضور جھک جائے. بلکہ احادیث میں تو اس طرح کا مفہوم ہے، اس طرح کے مضامین ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے وہ رب ہو کر فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اور پھر اس سے مانگنا، اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس طرح کے مضامین ہیں حدیث مبارکہ میں. اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ اگر میرا بندہ بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے قریب ہوتی ہے. اور پھر آپ وہ حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لے، فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کے میرا محبوب بن جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر جبریل امین کو کہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی جاؤ اور اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو اے اہل آسمان اس سے محبت کرو اور دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو. کیا بات ہے، رب کی محبت کا فیضان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی محبت عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں تو وہ دے دیجئے، پھر انشاءاللہ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی عطائے رحمان پروگرام لگا ہوا ہے، موضوع ہے اللہ سے محبت. تو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، نماز میں وہ مزہ نہیں آتا پڑھنے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز میں مزہ نہیں آتا. دیکھیں، بیمار کو دوا میں مزہ نہیں آتا، بیمار کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، بیمار کو پانی بھی اچھا نہیں لگتا، مگر بندہ علاج کرتا ہے نا، جب علاج ہو جاتا تو بھی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. آج کل جو تھوڑا موسم چل رہا ہے اس میں ہر چوتھا پانچواں آدمی یہ شکایت کرتا نظر آ رہا ہے، منہ جو ہے کڑوا ہو رہا ہے، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا. مگر کیا کھانا چھوڑ دیا؟ نہیں. تو اب اس کا علاج کیا. تو جس کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا اسے اپنے دل کی کیفیت پر غور کرنا چاہیے کہ میری دل کی کیفیت کیسی ہے. گناہوں کی تہ اگر جمی ہوگی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. مگر مزہ آئے یا نہ آئے ہمیں نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ نماز کی برکت سے دل کی گندگی دھلتی جائے گی اور اللہ نے چاہا نور دل کے اندر پھیلتا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو نماز کا مزہ آئے گا. ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ اپنی نماز کو چیک کر لیجئے کہ آپ سنت کے مطابق درست نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ کی نماز میں کوئی کوتاہی ہے تو اسے درست کر لیجئے، انشاءاللہ پھر نماز کی برکتیں آپ کو ملیں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے درست کروں؟ تو دعوت اسلامی کے آن لائن کورسز کا ایک پورا شعبہ ہے، اس کا انشاءاللہ آپ کو ابھی وہ دکھا دیا جائے گا انٹرنیٹ پر کس طرح آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ آن لائن 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی. نماز کے احکام کتاب آپ www.dawatislami.net سے اپنے موبائل میں یا اپنے پی سی وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کی نماز درست ہو جائے گی. نیکسٹ کال. قمر اطاری سرگودا 71 شمالی سے. محسن بھائی ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ عطائے رحمان جاری و ساری ہے اور آج کا موضوع اللہ سے محبت. محسن بھائی پوچھنا یہ تھا کہ ایک دوست ہے جو اللہ سے تو محبت کرتا ہے لیکن اللہ والوں سے محبت نہیں کرتا، تو اب کیا اس سے محبت کی جائے گی یا اس سے دوری اختیار کی جائے گی؟ دیکھیں اس پہ انشاءاللہ راشد بھائی سے میں بات کرتا ہوں، مدنی پھول لیتا ہوں. جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا اور اللہ والوں سے محبت نہیں کرتا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ والوں سے محبت تو اللہ خود ہی پیدا فرماتا ہے نا. جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اس کا دعویٰ درست ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ والے ہیں. اللہ جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے، صحابہ کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. کیا کہتے ہیں راشد بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں اس کو واضح ایک مثال سے سمجھاؤں محسن بھائی. دیکھیے شیطان بھی تو اللہ سے محبت کرتا ہے. جی شیطان کون سا نہیں محبت کرتا؟ شیطان کا بھی دعویٰ اللہ کا بندہ اپنا وہ کہتا ہے وہ جی، اور توحید پر بھی قائم ہے. توحید پر بھی قائم ہے. وہ مانتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، لیکن اس نے اللہ کے پیارے آدم علیہ السلام سے محبت نہیں کی. اللہ نتیجہ کیا ہوا؟ کہا فخرج، نکل جنت سے، تو لعنتی ہے، قیامت تک تیرے گلے میں لعنت کا توق ہے، لعنت کا ہار تیرے گلے میں ہے. آپ دیکھیے بلم بن باورا قرآن میں واقعہ ہے، اللہ سے محبت کرتا تھا صحیح، لیکن اللہ کے پیارے مستجاب الدعوات، دعائیں قبول ہوتی تھی اس کی، لیکن اللہ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام سے محبت نہ کر سکا. نتیجہ کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہو گیا. آپ دیکھیے اور بڑے بڑے اس طرح کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو اللہ سے محبت کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے پیاروں سے بھی محبت کریں. تو اس انداز سے
اس انداز سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. بے شک. تو اسی طرح آپ اور مزید اگر غور کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی باتیں ہی سناتے ہیں. حدیث قدسی ہے، امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث قدسی نقل فرمایا ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کے قریب اگر کوئی چلا جاتا ہے، ان کی گیدرنگ اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان کی برکت سے وہ بندہ بھی بدبخت نہیں رہتا. بلکہ یہ دیکھیں نا حدیث پاک میں جو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس میں نبی پاک امت کی تعلیم کے لیے کیسی دعا ارشاد فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما. یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ حدیث پاک میں نے شروع میں بیان کی دعا جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اسی سے ان کے سوال کا جواب مل جاتا ہے نا کہ نبی پاک تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے اللہ کے پیاروں سے محبت دل میں ہونا بھی اللہ کی محبت ہے، اور اس کے بغیر اللہ کی محبت حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اسألوکا حبکا، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. جی. وحب من یحبک، سبحان اللہ، اور اس کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تیرے محبوب ہیں. واہ واہ. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی ایک خوبصورت بہرحال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے محبت کا ذریعہ ہے اور ایک حصہ ہے، اور یہ اس کا کمال یعنی اس میں شامل ہوتا ہے. بغیر اللہ کے پیاروں کی محبت کے بندہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں درست نہیں ہو سکتا. تو ہم اللہ کی تعالیٰ کی محبت پر بات کر رہے ہیں. یہاں پر ایک میں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، راشد بھائی بدل چلے کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کی وجہ سے رو رہے ہیں اور مخلوق سے آپ نے کیوں علیحدگی اختیار کی ہے، عبادت میں اتنا مصروف کیوں ہے، کہ آپ کو موت کا ڈر ہے؟ معروف کرخی نے فرمایا موت کیا ہے؟ اس نے کہا کیا آپ کو جنت اور دوزخ کی طلب ہے؟ آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر فرمایا بے شک موت، جنت، دوزخ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، ایک بادشاہ کے قبضے میں، اور وہ اللہ ہے. تو جب تو اس سے محبت کرے گا تو وہ تجھے سب کچھ بھلا دے گا، اور اگر تیرے اور اس کے درمیان معرفت درست ہو جائے گی تو وہ تجھے ان تمام کے مقابل یعنی ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. تو تو اللہ سے محبت کر، اللہ تعالیٰ تجھے سب عطا فرمائے. کیوں ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ سے پیار کرنا چاہیے. نماز اللہ سے محبت کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، قرآن اللہ سے محبت کا بہت پیارا ذریعہ ہے، ذکر اللہ سے محبت کا بہت پیارا ذریعہ ہے، اللہ والے اللہ سے محبت کا بہت پیارا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ سے محبت کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. ہم اپنے آپ پر غور کریں اور رب کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھائیں، رب کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھانے کی کوشش کریں، ایسے اسباب اختیار کریں کہ جس سے رب کی محبت بڑھے. غلام محی الدین بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن مجید کے ذریعے رب تعالیٰ سے محبت میں اضافہ کس طرح کریں؟ اللہ اللہ اللہ. اس کو میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ اگر کسی سے محبت کریں اور آپ کہیں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا میں کلام نہیں سنوں گا. اچھا، میں اس کا کلام نہیں، اگر یہ کوئی خط بھیجے تو میں خط بھی نہیں پڑھوں گا. آپ اس کو صحیح محبت کرنے والا قرار دیں گے؟ نہیں. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اگر کوئی رب سے محبت کا دعویٰ کرے اور رب کا کلام نہ پڑھے اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہ سمجھے یا رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے دوری اختیار کرے، جو کہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاک کلام ہمیں عطا فرمایا، اور جو ایسا کلام ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 2 حرف پر 20 نیکیاں، 3 حرف پر، بلکہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک، اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو وہ رب کا کلام ہے کہ جس کی چاشنی اور جس کی حلاوت ایسی ہے کہ رب کی محبت میں اضافہ ہو جائے، رب کی الفت میں اضافہ ہو جائے. بلکہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک آتی ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جو بار بار پڑھا جاتا ہے سبحان اور اس کی لذت بار بار حاصل ہوتی ہے. یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. حدیث پاک کے الفاظ یوں بھی ہیں
کہ قرآن بار بار پڑھا جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ پاک کلام ہے کہ یہ نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بے شک۔ تو ہم اپنے رب کے کلام کے بغیر اس کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے رب کے کلام کو پڑھے بغیر اس کی محبت کے حامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کلام ہی تو ہے جو رب کی محبت میں اضافہ کرے گا۔ اچھا، رب کی محبت ہوگی کیسے؟ وہ اسی طرح ہوگی کہ ہم رب کے کلام کو پڑھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کا اثر حاصل کریں، پھر اس کلام پاک کی محبت کی وجہ سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ یعنی حدیث پاک میں نا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو زنگ جب لگ جاتا ہے تو اس کے دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت۔ اللہ ہمیں امام اعظم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو روزانہ کا شیڈول تھا نا، روزانہ کا جدول تھا، آپ فجر کے بعد نماز سے فارغ ہو کر ظہر تک علم دین پڑھاتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ ظہر کے بعد نماز پڑھتے، ظہر کی جو نماز پڑھتے اس کے بعد پھر علم دین سکھانے کا سلسلہ، پھر عصر کی نماز پڑھتے، پھر عصر کے بعد علم دین سکھانے کا سلسلہ، پھر عشاء کی نماز پڑھتے، پھر علم دین سکھاتے، اور پھر ایک مخصوص وقت کے لیے آپ گھر تشریف لے جاتے، عمدہ لباس پہن کر تشریف لاتے، اور ساری رات نوافل میں آپ مشغول رہتے، فجر ہو جاتی، صرف ظہر میں مختصر آپ قیلولہ کرتے ظہر سے قبل۔ یہ تو آپ کا روزانہ کا شیڈول تھا، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو آپ کے قرآن سے اتنی محبت تھی کہ آپ رمضان کے مہینے میں 61 بار 61 ٹائم قرآن پاک کا ختم فرماتے، 61 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرماتے۔ ارے حضور، ہم میں سے تو راشد بھائی بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے 61 آیات بھی قرآن رمضان میں تلاوت نہیں کی ہوگی، 61 آیات بھی تلاوت نہیں کی ہوگی، تو ہم کیا یعنی 61 مدد چلیں کہ ناظرین آپ غور کریں، 61 ٹائمز قرآن مجید پڑھ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر بات کرتا ہوں۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ عبدالحبیب بھائی سے بھی بات کر سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں، ان کے لیے کال اگر آپ ریکارڈ کروانا چاہیں کال ریکارڈ کریں انشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی جیسے ہمارے ساتھ آن ایئر ہوں گے تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے اللہ کی محبت کے حوالے سے ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ راشد بھائی، یہ جو قرآن سے محبت جو ابھی ذکر کیا 61 بار قرآن مجید پڑھنا، اللہ والے قرآن پاک کو اتنا کثرت سے پڑھتے تھے، یہ ان کی رب سے محبت کی دلیل نہیں تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے محسن بھائی، اللہ سے محبت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ کیونکہ جب آپ اللہ کے کلام کو زیادہ پڑھیں گے، پڑھ کر پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ پیدا ہوگی۔ کیسے؟ آپ جب قرآن پڑھیں گے اور قرآن میں جب آپ دیکھیں گے کہ اس میں غیبی خبریں ہیں، قرآن میں جب آپ دیکھیں گے ہماری بیماریوں کا علاج اس میں ہے، قرآن میں دیکھیں گے کہ ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اس میں بیان کیا گیا، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک نے زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ ایک بیان کیا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن نے بیان کی ہیں۔ جب آپ قرآن کو اس انداز سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ کے دل میں قرآن کی بہت محبت پیدا ہوگی۔ محسن بھائی، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے وہ دعا نہیں مانگ سکتا، دعا نہیں مانگتا، اتنا قرآن پڑھتا ہے، تو اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت دعا مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! یہ محبت قرآن کی برکت اس کو ملتی ہے کہ اللہ پاک اسے محبت قرآن کی وجہ سے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، تو مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ ہمیں قرآن کی محبت اپنے دل کے اندر بڑھانی چاہیے، رب کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ والے جو قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، وہ یہ تصور کیا کرتے تھے کہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہماری طرف یہ بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ جب یہ تصور بنے گا، نماز پڑھیں آپ اور آپ سورہ الحمدللہ جب شروع کریں اور اس وقت یہ آپ تصور کر کے پڑھیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ پاک مجھ سے ارشاد فرما رہا ہے، جب آپ یہ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے نا، آپ کو نماز میں بھی مزہ آئے گا، وہ جو سوال ہوا تھا، آپ کو تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو ذکر میں بھی مزہ آئے گا، پھر محبت الہی کا دریا انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر موزن ہوگا اور وہ آپ کی کیفیت اللہ نے چاہا بن جائے گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے بغیر اور اس کی عبادت کے بغیر چین نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل قرآن سے محبت کرنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا نا کہ الا بذکر
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. قرآن پاک رب کی یاد ہی ہے، اور قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جو اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے. اور یہ قرآن وہ ہے جو کل بروز قیامت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے. سبحان اللہ. نور قرآن. اور اللہ تعالیٰ قرآن کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ مجھے پڑھنے والا تھا، یہ میرا حافظ تھا، یہ میرا عامل تھا، تو اسے جنت عطا فرما دے. آن لائن قرآن جو ہمارا ایک وہ ہے تو آپ قرآن پاک سیکھیں. برائے کرم رمضان المبارک میں بھی اگر قرآن پاک نہیں پڑھا تو مدنی چینل کے ناظرین کب پڑھیں گے؟ تو قرآن پاک اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے تو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں مہیا کیا ہوا ہے. برائے کرم آپ قرآن پاک پڑھیں اور اس کی برکتوں کا اور اس کی رحمتوں کا جو برس رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کریں. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز دے دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی طرف بڑھیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی کال دیجئے گا. نیول کالونی سے بات کر رہا ہوں. میرا محسن بھائی سے یہ سوال ہے کہ اللہ سے محبت تو بہت شخص کرتے ہیں مگر دین کی طرف نہیں جاتے. دیکھیں اللہ سے محبت کا تقاضا دین پر عمل کرنا ہے. اب جو مسلمان جو ہے نا ایمان والا وہ اللہ سے محبت تو کرتا ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، مگر محبت کے درجے ہیں نا، ہر ایک کی محبت کا اپنا ایک انداز ہے. جو شخص دین پر عمل نہیں کرتا اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں صادق کیسے ہے، سچا کیسے ہے. اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ پاک کے دیے ہوئے احکامات، اللہ پاک کی دی ہوئی شریعت، اور میں بات کروں اللہ سے محبت کی اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل نہ کروں. وہ ارشاد فرمائے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، میں نماز نہ پڑھوں. وہ ارشاد فرمائے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، میں فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دوں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، میں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی نہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیگر احکامات ارشاد فرمائے، حرام چیزوں سے بچنے کی طرف ہمیں ارشاد فرمائے، اور میں کہوں کہ میں ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت کا انداز ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دین پر عمل کرنا یہ محبت کی علامت ہے، یہ پہچان ہے. انسان جتنا دین پر عمل کرنے والا ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کی محبت اتنی زیادہ بڑھے گی. کیونکہ دیکھیں کہ جو رب کی بات مانے گا وہ اللہ کا زیادہ محبوب نہیں بنے گا. حدیث پاک شروع میں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میری سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. ایک حدیث پاک میں کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا تھا؟ وہ نوافل کے ذریعے بکثرت نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامل درجہ حاصل کیا. ولایت ایک الگ چیز ہے، ولایت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے، اور محبت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ملے گی. رب توفیق عطا فرمائے گا، دل جو ہے نا وہ محبت کا آپ گینا بن جائے گا. یاد رکھیے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے. سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے پہلے شرابی تھے، صرف ان کی توبہ کا سبب یہ بنا اور ولایت کے درجے پر فائز ہونے کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے بسم اللہ شریف لکھے ہوئے کاغذ کا ادب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ان کے دل کے اندر ایسی ڈالی کہ ان کو ولایت کا تاج پہنا دیا، اور وہ مشاہدہ حق فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے، کرم کے دروازے کھلتے ہیں تو پل بھر میں انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بہرحال دین پر عمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجئے. اللہ پاک سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی بھی زیارت کروا دیجئے، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، کچھ ان سے بھی سوالات کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محسن بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حضور آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی آواز درست آ رہی ہے. یہ ریپیٹ کو بند کر دیجیے گا برائے کرم. بہت اللہ کا شکر ہے، بہت مالک کا کرم ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین اور برکت نصیب فرمائے. بہت ہی پیارا موضوع آج آپ لائے ہیں. جی الحمدللہ. اللہ سے محبت پر ہم بات کر رہے تھے، لیکن آپ بھی اللہ سے محبت کی کچھ باتیں کریں گے اور ہمیں رب کی محبت کے قریب ہونے کے ذریعے بتائیں گے. تو کچھ رب کی محبت پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں بہت ہی کمال کا موضوع ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت نہ کریں تو محبت کریں کس سے؟ دنیا میں اگر لاجیکلی بات کریں نا تو 2-3 وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت ہوتی ہے. مجھے بھی جو میری آواز ریپیٹ آ رہی ہے پلیز وہ بھی بند کر دیجیے گا، مجھے بھی میری آواز ریپیٹ نہیں چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ سے محبت نہ کریں تو محبت کریں کس سے؟ دنیا میں اگر کچھ لوگوں سے محبت ہوتی ہے نا، دنیاوی محبت کی بات کریں تو اس کے پیچھے 2-3 ریزن ہوتے ہیں. یا تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، یا وہ خیال کرنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا باکمال ہوتا ہے. یہ نارملی 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کریں تو جس نے خوبصورتی کو پیدا فرمایا، جو سارے جہان کا خالق ہے، دنیا کے جتنے حسین ہیں اس کو بنانے والا میرا رب ہے. دنیا کی یہ رانائیاں ہیں، جنگلوں میں جائیں تو باغات میں جائیں، آسمان کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں، یہ ساری خوبصورتیوں کا خالق میرا مالک ہے. تو جس نے یہ سب بنایا وہ کیسا رب تعالیٰ ہے. اور پھر سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے نا کہ سارے جہان میں سب سے خوبصورت اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مالک اور خالق بھی تو ہمارا رب عز و جل ہی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. تو نبی پاک کی تعریف گویا کہتے ہیں تصویر کی تعریف کریں تو وہ مصور ہی کی تعریف بنتی ہے. تو خوبصورتی کی بات کریں تو خوبصورتی کا خالق ہی رب عز و جل ہے، تو پھر رب سے پیار کیوں نہ کریں. اب آتے ہیں کہ اگر اس سے پیار کریں کہ جو با کمال ہے، تو جو کمال کو بنانے والا ہے، جو کمال کا بھی خالق ہے، ساری دنیا میں جو اسپیشلٹیز، یعنی آپ اگر صرف اس کائنات کی تخلیق اور اس کائنات کے سسٹم کو سمجھیں تو ہزاروں سال گزر گئے مگر سائنس آج بھی حیران ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ آج کل آپ نے سنا ہوگا محسن بھائی بلیک ہول دریافت ہوا ہے کہ جو آج تک سائنس نے کبھی اپنی دوربین سے اس کو دیکھا نہیں تھا. یعنی کچھ اور کہکشائیں جو ہیں وہ دریافت ہو رہی ہیں. تو جس رب عز و جل نے زمین اور سورج کے درمیان ایک بڑا ہی مناسب فاصلہ رکھا ہے، یہ سورج زیادہ قریب ہوتا تو زمین جو ہے وہ جل کر تباہ و برباد ہو جاتی، یہ سورج زیادہ دور ہوتا تو اتنی ٹھنڈ ہوتی کہ یہاں زندگی نہ ہوتی. ایک مناسب مقدار میں زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ رہنا، اور جناب ایک مناسب رفتار سے سورج کا گرد چکر لگانا، اور اس کے بعد غروب ہو جانا تاکہ دن بھی ملے، رات بھی ملے، شام بھی ملے، صبح بھی ملے. سالوں کا شیڈول لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اتنے بجے غروب آفتاب ہوگا، اسی سیکنڈ اسی لمحے غروب آفتاب ہو جاتا ہے، اس وقت سورج طلوع ہوگا اسی لمحے طلوع ہو جاتا ہے. یہ سسٹم بنانے والا، یہ کائنات کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، گرمیوں میں بارشیں عطا فرمانے والا، لوگوں کی ضرورت کے لیے پانی کے آبشار بہانے والا، وہ خالق آج دنیا صرف اس کائنات کو سمجھے تو رب تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور اس کی جو قدرت ہے اس کا نظارہ کرنا اور اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے. سائنس کہتی ہے محسن بھائی جو سپیڈ آف لائٹ ہے نا، جو روشنی کی رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. ذرا غور کیجئے، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ سفر کرتی ہے. مگر یہ بھی سائنس بتاتی ہے کہ دنیا میں ابھی کئی ایسے سیارے اور ستارے ہیں کہ جس کی ابھی تک روشنی وہ زمین تک پہنچی ہی نہیں ہے. اب جو رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ یا 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ جس سپیڈ سے لائٹ سفر کرتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ یہ ابھی تک کائنات جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ روشنی نہیں پہنچی ہے، تو وہ ستارہ کتنا دور ہے، وہ جگہ ہے کتنی دور. تو سوچو میرے رب کی کائنات کتنی بڑی ہے، تو اس کائنات کا خالق ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو پھر اگر با کمال سے پیار کرنا ہے تو جو کمال کا خالق ہے اس سے پیار کیوں نہ کریں، اس سے محبت کیوں نہ کریں، اس کے دیوانے کیوں نہ ہو جائیں. اچھا، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آج کل دنیا کی اگزامپل دیتا ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ یہ جو شطرنج کے کھانے ہیں نا یہ کمال ہے، 64 باکسز ہیں اور اس کے اندر 64 باکسز میں جب بھی شطرنج کی چال لگائی جائے تو 1,00,000 بار کھیلے تو ہر بار اس کی چال الگ بنتی ہے. یہ کتنا باکمال بورڈ ہے. تو ان بزرگ نے بڑا کمال کا جواب دیا کہ شطرنج تو بہت بڑا ہوتا ہے، میرے رب نے ایک بالش جتنا منہ بنایا ہے. اپنے منہ کو اگر دیکھیں نا تو ہر انسان کی نارملی ایک بالش جتنا منہ ہوتا ہے، میرے رب نے ایک بالش کا منہ بنایا ہے.
اربوں چہرے بنائے ہیں، سبحان اللہ، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اللہ اکبر، ناک مختلف ہے، ہونٹ مختلف ہیں، آنکھیں مختلف ہیں، ارے باقی چیزوں کو چھوڑیں، ہمارے انگوٹھے اور انگلیوں کی جو فنگر پرنٹس ہیں اس کا ایک ایک ذرہ مختلف ہے۔ کمال۔ آپ ذرا غور کریں، اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، سب کی آنکھیں مختلف ہیں، سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں۔ ذرا سوچیں اس کو، اگر آپ تھوڑا لاجیکلی میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہم سن رہے ہو نا مجھے، اگر آپ کو میں کہوں کہ باکسز بنانا شروع کریں یا کچھ کوئی ڈائیگرام بنائیں اور اب ڈائیگرام کی مختلف شکلیں بنائیں، ہم یقین کریں محسن بھائی 50-100 ڈائیگرام کے بعد تھک جائیں گے، بالکل ہم 50-100 سے زیادہ ڈیفرنٹ چیزیں نہیں بنا سکیں گے، مگر روزانہ سیکنڈ کی رفتار سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہو رہا ہے وہ پہلے سے مختلف ہے۔ اب ذرا بتائیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قادر، اس خالق اور اس مالک سے محبت نہ کریں تو کس سے محبت کریں؟ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات عبدالحبیب بھائی اب آپ نے آتے ہیں کہی۔ تیسری بات کہ اگر رب عز و جل، اگر آپ کو کسی اس سے پیار کرنا ہے کہ جو خیال رکھنے والا ہو، نارملی کیوں پیار ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس سے پیار کیوں نہ کریں کہ جو ہمارا خیال رکھتا ہے، لیکن دنیا میں جو میرا خیال رکھتا ہے، میری ہے کہ وہ خالق، مالک، وہ عظیم مولا ہم جیسے حقیر انسانوں سے محبت کرتا ہے، ہم جیسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک قول سنا دوں، پھر آپ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے کہ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں، یا اللہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں تو تیرا حقیر بندہ ہوں، بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے حالانکہ تو میرا مالک اور قدرت والا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے رب کی تخلیق کے حوالے سے، یہ جو 3 چیزیں آپ نے بیان کی واقعی کمال ہے۔ اس کو سننے کے بعد کیفیت انسان کی تبدیل ہوتی ہے کہ انسان غور تو کرے رب تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں پر، ان تخلیق پر، ان نعمتوں پر، تو یقیناً رب تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ میں کچھ کالز لے رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو نئی جو ایجادات ہیں، یہ کیمرے بن گئے، یہ جہاز بن گئے، یہ دیگر جو مشینری بن رہی ہے، کیا ان میں غور و فکر بھی رب کی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، مگر پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں، ان کالز کا جواب آپ ہی سے لیا جائے گا، پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ محمد نعمان اتاری، پنجاب، ضلع منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں، رات کو خواب میں ماشاء اللہ عز و جل پیارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آپ سے مدینہ پاک کی دعا بھی کروائی۔ تو آپ سے عرض کیا کہ آپ کب ہمارے ساتھ مدینہ پاک چلیں گے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ تیار ہوں تو کچھ کر لیں گے۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو مدینہ پاک میں دیکھنا یا مدینہ کی سفر میں دیکھنا، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں اور دعا بھی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مسجد کے ساتھ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ جی عبدالحبیب بھائی۔ عطائے رحمان سلسلے کی کیا بات ہے، آج کا موضوع اللہ سے محبت بہت پیارا چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ دیکھ کر ہمیں قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت اور ٹھیک ہے، اور مدینہ عبدالحبیب بھائی کا جواب ہونے دیں، اس کے بعد کال چلے گا، غالباً 2-3 سیکنڈ کا ڈیلے ہے۔ جی عبدالحبیب بھائی، آپ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ پہلی کال کا پہلے میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی 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 جی، ہمارا ڈیلے چل رہا ہے تھوڑا سا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خواب میں ڈیٹ پوچھ لینی تھی کہ مدینے کب جائیں گے، تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ البتہ یہ ہے کہ خواب میں مدینہ دیکھنا بڑی اچھی بات ہے اور یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ نارملی جس کے خیالات میں اور کیفیات میں جو چیز رہتی ہے، بندہ اس کے پھر خواب بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کرے خواب میں بھی زیارت مدینہ ملتے رہے اور حاضری مدینہ بھی فزیکلی بھی ملتی رہے۔ ویسے آپ خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں؟
نہیں، مجھے خوابوں کی تعبیر کا بالکل بھی علم نہیں ہے، لیکن مدینہ تو یہ تو بڑا بدہی سی بات ہے نا کہ جو مدینہ دیکھ لے اور نبی پاک کی زیارت کر لے یا بزرگوں کو دیکھے تو یہ تو اچھا ہی خواب ہے. تو مدینہ دیکھا ہے یا مدینہ کی بات آپ نے کی ہے تو انشاءاللہ مدینہ جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا فرمائے. نیکسٹ کال. عامر شہزاد اطاری ٹیکسلا سے عرض کر رہا ہوں. میری ایک مدنی منی ہے، تقریباً 9 سال کی، ایک ہی بیٹی ہے. عبدالحبیب بھائی سے درخواست کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی طور دعا کریں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میری بیٹی چل پڑے اور میری اور اولاد بھی نہیں ہے، میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ آپ کی بچی کو شفا والی، صحت والی، عافیت والی، اپنے پیروں پر چلنے والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ نیک صالح بھی عطا فرمائے. اللہم آمین. ان کا بھی میسج آیا تھا کہ ان کے ایک بیٹے کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے اور دوسرا بھی وینٹیلیٹر پر ہے، تو اس کے لیے بھی رکن شورا اگر خصوصی طور پر دعا فرما دیں. ساجد اطاری بھائی ہیں ہمارے. جی جی. اللہ پاک انہیں بھی شفا دے، صحت دے، عافیت دے. مالک کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. کرونا وائرس کے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما، جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. کئی لوگ بالغ روزے نہیں رکھ پا رہے، کئی لوگوں کے پیروں میں تکلیف ہے اور یہ اس افسوس میں ہے کہ کھڑے ہو کے تراویح نہیں پڑھ پا رہے. مولا ان کو بھی صحت دے دے، عافیت دے دے، ہمت عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. محسن بھائی آپ کا ماشاءاللہ سلسلہ عطائے رحمان بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آج میں آپ کو ایک پیاری سی نعت سناؤں گا جو حبیب بھائی بھی پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے رحمان سلسلے کی کیا بات ہے، آج کا موضوع اللہ سے محبت بہت پیارا چل رہا ہے. یہ سلسلہ دیکھ کر ہمیں قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. اللہم آمین، اللہم آمین. جزاک اللہ جنہوں نے کالز کیا، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی ساتھ ہیں ہمارے؟ اچھا. عبدالحبیب بھائی نے غلام الدین بھائی بڑی پیاری بات کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے، رب تبارک و تعالیٰ کے کمالات کے حوالے سے. ان چیزوں پر غور کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیقات ہے، اس کی مخلوقات ہے، ہم سمندروں کو دیکھیں، ہم دریاؤں کو دیکھیں، ہم پہاڑوں کو دیکھیں، ہم آسمان کو دیکھیں، آسمان کو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ستون، بغیر کسی پلر کے اتنا بڑا آسمان بنایا. پھر آپ یہ غور کریں کہ اس بڑے آسمان میں کتنی مخلوقات ہے، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر محبت کی کیفیت کو بڑھاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھاتی ہے. راشد نور بھائی، محبت الہی بڑھانے کے کچھ ذرائع آپ بیان فرمائیں. جب تک عبدالحبیب بھائی اگر آن ایئر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. محبت الہی بڑھانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، چند ایک تو ہم نے بیان کیے ہیں، جیسے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، یہ اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور ایک اللہ پاک سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے نوافل کی کثرت. صحیح. یعنی زیادہ تعداد میں نفل پڑھے جائیں، نفلی عبادات کی جائیں. نفلی عبادات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، حتی کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو زیادہ نفل پڑھنے سے بھی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو یہ بھی محبت الہی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. تیسرا ایک ذریعہ یہ بھی ہے اللہ سے محبت بڑھانے کا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. کیونکہ جو بندہ زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کا ذکر فرماتا ہے، اس کا چرچا فرماتا ہے. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ جب
تنہائی میں خلوت میں اللہ پاک کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے، اور جب بندہ مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ بہترین جو مجلس ہے فرشتوں کی، اللہ اس میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اللہ کا کثرت سے ذکر یہ بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ بھی اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو محسن بھائی کہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے، جس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا آج کل ایک خاص طور پر دعوت اسلامی ویسے تو مخلوق کی خیر خواہی کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جنت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اب جہنم سے بچا رہی ہے جی، اور خاص طور پر جیسے ان دنوں میں کہ جو مشکل کا لوگ شکار ہیں ان کو گھر گھر راشن پہنچانا، میڈیسن پہنچانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا، ان کے کفن دفن غسل کا اہتمام کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مخلوق کے دل کو یقیناً مخلوق کے دل میں خوشی داخل کرتی ہیں، اور جب مخلوق اللہ کی خوش ہوتی ہے تو مخلوق بنانے والا رب کریم یقیناً وہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ راشد بھائی ان کے وہ والدین کتنے خوش ہوئے ہوں گے جن کے بچوں کو خون کا عطیہ دیا گیا، تھیلیسیمیا کے ایک مریضوں کو جو ایک مثالی کارنامہ دعوت اسلامی نے سر انجام دیا ہے، معصوم بچے اور پھول جیسے بچے کہ جن کو مطلب ہر ہفتے خون کی حاجت ہوتی ہے، اور وہ والدین یہ رات تک رہے تھے کہ ایسے ماحول میں ہمارے بچوں کو خون کا عطیہ کون دے گا۔ تو الحمدللہ میرے امیر علیہ سنت نے، دعوت اسلامی نے یہ اسٹیپ لیا اور ان کو خون کا عطیہ ڈونیٹ کیا، اور ان کے والدین کے دل سے جو دعائیں نکل رہی تھیں، یہ مخلوق کی کتنی بڑی خدمت ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا اللہ سے محبت بڑھانے کے ذرائع، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھ سکتا ہوں، کون سا ذریعہ اختیار کروں کہ جو رب تعالیٰ سے محبت میں مجھے آگے بڑھائے، میرے دل کی کیفیت کو تبدیل کرے۔ آپ یقین مانیے جب آپ اس سوچ سے آگے بڑھیں گے نا تو آپ کے لیے راہیں کھلیں گی، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، نظر آئے گا، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے ذرائع ہیں رب سے محبت کے، اتنی یعنی آسانیاں ہیں کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھا سکوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس طرف آتے ہی نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی محبت کو بڑھائیں، تنہائی میں کبھی اپنے آپ کو اس کیفیت میں مبتلا کریں کہ میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں مجھ پر ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہر آن مجھ پر رحمت فرما رہا ہے، ان تمام چیزوں پر غور کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت میں نبی کریم کی شفاعت عنایت فرمائے گا، جنت کی نعمتوں کو یاد کریں، آپ یقین مانیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، بے شک آنسو آئیں گے، دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی کہ نہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی غلام محی الدین بھائی، محبت بڑھانی ہے، جی محبت بڑھانی آج کے معاشرے میں جبکہ گناہوں بڑا دور ہے، گناہوں بھرا، ہر طرف گناہ آسان سے آسان تر ہوا ہے، ہم محبت الہی کی بات کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات بھی تو آ سکتی ہے کہ یار اتنے پرفتن دور میں کیسے محبت کو بڑھاؤں؟ اتنے پرفتن دور میں ہی تو محبت بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں پرفتن دور میں محبت کیسے بڑھانی ہے تو یہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو در حقیقت ہماری محبت بڑھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے الحمدللہ اب بھی موجود ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک بندہ موجود نہیں ہے، اب بھی الحمدللہ علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کے ذکر کی خوشبو آتی ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے بندے کی دل کی دنیا بدل رہی ہوتی ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ایک توفیق ان کو نصیب ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں جب ہم بیٹھیں گے، جائیں گے، ان کا سنیں گے، ان عاشقان رسول کی صحبت کو اپنائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ بری صحبتوں سے، غافلوں کی صحبتوں سے دور رہنا پڑے گا، اور عاقلوں کی اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت جب ہمیں نصیب ہوگی تو انشاءاللہ رنگ چڑھے گا۔ میں یہ عرض کروں کہ بعض لوگوں کا یہ ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو اللہ کے مقرب اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بڑے پرسکون ہوتے ہیں، ان کو کوئی آزمائش نہیں پہنچتی۔ کیا اس کا مطلب کسی کو مصیبت پہنچ گئی، کوئی پریشان ہے،
کسی کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، کسی کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بھائی کا انتقال ہو گیا، پھر وہ کسی موسی مرض میں مبتلا ہو گیا، تو یہ کہا جاتا ہے یا یہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ احادیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر اس کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی آزمائش میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ہم نے نعمتوں کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم اس کی نعمتوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، کیا ان پر اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جو واقعی چارپائی سے بستر سے لگے ہوئے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان پر بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر وہ اس بیماری پر صبر کریں گے اللہ اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ بلکہ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے اپنے اجر و ثواب کو اور اپنے بڑی بڑی نعمتیں جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہوں گی، تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہم نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں ہیں، ہم نے اتنا نیکیاں نہیں کی، ہم نے اتنا اجر نہیں کمائی ہے، اتنا اجر اتنا ثواب آیا کہاں سے آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو دنیا میں تم نے مشقتیں برداشت کی یہ اس کا صلہ ہے۔ تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کیچیوں سے کاٹا جاتا اور ہمیں مشقت میں مبتلا کر دیا جاتا اور ہم یہاں آتے تو ہمارے سامنے اتنا بڑا اجر ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، آزمائش ہو، نعمت ہو، ہر وقت رب کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کو بھی دور کرنے والا، نعمتوں کو بھی عطا فرمانے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں سیگمنٹ محفل نعت کی طرف، جس میں آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی اور نعت خواہ اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل کلام بھی سنائیں گے۔ سیگمنٹ ہے محفل نعت۔ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل بھائی آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، داغ فرقت طیبہ ماشاءاللہ، قلب مزمحل جاتا، ارشاد، اور کاش گنبد خضرا دیکھنے کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور حسرت ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاش
گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبدِ مدینہ پاک کی محبت بھی عطا فرمائے، ہمیں مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ فرمائشی کالز انشاءاللہ کچھ دیر بعد چلاتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوئے ہیں، عبدالحبیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نئی ایجادات پر غور کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس پر آپ کچھ مدنی پھول دیجیے گا۔ دیکھیں بات تو وہی ہے کہ یہ ایجادات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تو انسان کو اللہ نے دی نا، بالکل۔ اور واقعی اب تو اور سمجھ آ جاتا ہے کہ جب ہم مہینوں کے راستے گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ میں تو کئی بار جہاز میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیسے اتنا سینکڑوں ہزاروں ٹن لے کر اڑ جاتا ہے اور اتنی تیزی سے سفر وہ کرتا ہے، پھر بادلوں کے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ جب بادلوں کے اوپر جاتے ہیں تو جہاز کے اندر تھرمامیٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ باہر -50 ڈگری ٹیمپریچر ہے، اور ہم جہاز کے اندر بالکل سکون سے نارمل ٹیمپریچر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی نا، وہ جو سواری کی دعا ہے نا اس میں بھی تو یہی پیغام ہے نا کہ وہ جس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسخر کرنے کی طاقت دی اس سواری کو، تو ہمارے قابو میں کر دیا۔ اللہ پاک کی شان ہے۔ اور جتنی بھی ہم ایجادات دیکھیں، اب یہی دیکھیں نا کہ میں کہیں اور بیٹھا ہوں، آپ کہیں اور بیٹھے ہیں، اور دنیا میں ٹی وی کے آگے لوگ کہیں اور بیٹھے ہیں، تو یہ سیکنڈ کے فرق کے اندر ہم ساری دنیا میں پہنچ رہے ہیں۔ واہ واہ۔ تو اب اس ایجادات کے ذریعے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی عقل دی ہے۔ اب رب تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال دے سکتا ہے تو میرے رب کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ اور سچی بات تو یہ کہ اس کرونا وائرس نے دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ دنیا چاہے چاند پہ پہنچ جائے یا مریخ پہ پہنچ جائے، سیٹلائٹس بنا لے، یہ دنیا بھر کی ترقی ہو جائے، مگر جب رب چاہے تو سب کچھ کس طرح لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ رب کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ محبت پھر اسی سے کرے کہ جو خالق ہے اور مالک ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کہ عبدالحبیب بھائی کہ آج ایجادات نے ہمارے لیے جو نا آسانی کر دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ صرف تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو رب کی قدرت کا ادراک ہوتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی، یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ والوں کا کوئی ایسا واقعہ بھی آپ بیان کر دیں کہ وہ محبت الہی میں کس طرح مستغرق رہا کرتے تھے، تاکہ ہم اپنی کیفیت کو بھی تو چیک کر سکیں نا۔ بہت پیاری بات کی، اور مجھ سے پہلے جو مبلغین بات کر رہے تھے نا کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، جیسے تلاوت قرآن پر بات ہوئی اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی بات ہوئی، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہماری رہنمائی جا بجا فرماتا ہے۔ اب اگر لوگ سن بھی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو کیسے کریں، تو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن نے بڑا پیارا فارمولہ دے دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول پاک کی اتباع کریں، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک کی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ رزلٹ میں کیا ہوگا؟ اللہ محبوب بنا لے گا۔ تو جو اللہ کا پیارا ہو جائے تو پھر تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں نا۔ ایک جملہ ویسے نارملی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ بزرگان دین کے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت فرماتے تھے، بلکہ سچی بات یہ کہ ہمارے بزرگ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی تھی نا
تو بھی بڑا صبر کرتے تھے اور وہ اس کو ویلکم اس طرح کرتے تھے جیسے کسی نعمت کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو یہاں میں ایک بات کر کے اس موضوع کو پھر چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ نے جانا ہے کہ یاد رہے کہ جس سے محبت ہو نا تو پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر اس کی طرف سے آزمائش بھی آئے تو اس آزمائش سے بھی شکوے شکایت نہیں کیے جاتے, بلکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش نازل فرماتا ہے. تو سوال کیا گیا حضور کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ محبت بھی فرمائے اور آزمائشیں بھی بھیجے. تو فرمایا کہ اس کی مشیت یہ ہے کہ بندے نے دنیا میں جو غلطیاں کی ہیں نا اس کی سزا اس کو دنیا میں دے دی جائے, اور میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے اور میں اسے جنت میں داخل کر دوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آئے بھی, جیسے یہ آزمائش آئی ہوئی ہے جی, تو محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ شکوہ نہیں, شکایت نہیں, کمپلین نہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ جس مالک نے اتنے دن سکھ کے دکھائے ہیں اگر کچھ دن آزمائش کے آئے ہیں تو میں اللہ کا شاکر اور صابر بندہ رہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. محبت الہی پر بڑی پیاری گفتگو کی ہے. کچھ کالز ہم لے لیتے ہیں. نعت خواں اسلام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, کچھ فرمائشیں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ہم شامل سلسلہ کر دیں. کال دیجیے گا. محمد امجد لاہور سے. آج دل میں تجھے رکھ لوں یہ جلوہ جانانا. جی انشاءاللہ. نیکسٹ. ماشاءاللہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے محسن بھائی عطائے رحمان. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. انشاءاللہ. نیکسٹ. جم نگر سے سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام عطائے رحمان جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض کہ یہ کلام سنا دیجیے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. انشاءاللہ. نیکسٹ. محمد ارسلان عطاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عطائے رحمان سلسلے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. محسن بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنواتے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. ماشاءاللہ. جی ایک کال اور دے دیجیے گا. محمد ارسلان عطاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عطائے رحمان سلسلے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. محسن بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنواتے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. یہ دو مرتبہ کال چل گئی. انشاءاللہ ہم فرمائشی نعتیں جو ہے انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں. حاجی امین تشریف لے آئیں تو پہلے ہم حاجی امین کا سیگمنٹ لے لیتے ہیں تاکہ حاجی امین کی حکایت سے ہم سب محظوظ ہو سکیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے. نوجوانوں کے سوال اس کا جواب بھی مفتی صاحب سے لیں گے, کچھ شرعی سوالات کے جوابات بھی لیں گے. حاجی علی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. نوجوانوں کے سوال میں حاجی علی بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے. محبت الہی بھی انشاءاللہ کچھ ہم مدنی پھول لیں گے. تو فرمائشوں کی طرف انشاءاللہ سیگمنٹ سبق آموز حکایت کی بات بڑھیں گے. بڑھتے ہیں سیگمنٹ سبق آموز حکایت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج سلسلے میں موضوع ہے اللہ پاک سے محبت. تو یقیناً جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے معاملات اللہ ہی کے سپرد کرتا ہے, اور جتنا اس کا اعتقاد مضبوط ہوگا اتنی ہی رحمت الہی کا نزول ہوگا. ایک شخص ایک رات سو رہا تھا, اسے نیند نہیں آ رہی تھی, کروٹیں بدل رہا تھا. آخر جب کافی دیر کی کوشش کے بعد نیند نہ آ سکی تو وہ اٹھا, اپنے کپڑے تبدیل کیے, گاڑی کی چابی اٹھائی اور گاڑی سٹارٹ کر کے لانگ ڈرائیو پر دور نکل گیا. سفر کرتے کرتے جب شہر کے کنارے پہنچا تو وہاں ایک ویران جگہ پر ایک مسجد نظر آئی. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ مسجد چلتے ہیں, وہاں کچھ نوافل وغیرہ پڑھ لوں گا تاکہ دل کو کچھ سکون محسوس حاصل ہو جائے گا. اس نے وضو کیا, مسجد میں داخل ہوا.
جیسے ہی مسجد کے ہال میں داخل ہوا تو بڑا حیران ہو گیا کہ مسجد کے محراب کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رو کر دعا کر رہا تھا. وہ شخص اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ کوئی پریشانی میں ہے اور بڑا گریہ وزاری کر رہا ہے. جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو اس شخص نے آگے بڑھ کر اس سے ملاقات کی اور پوچھا کہ خیریت، کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو شخص کہنے لگا کہ میری وائف جو ہیں تو ڈیلیوری کا معاملہ ہے اور صبح ان کا آپریشن ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں کہ اس معاملے سے میں کیسے نکل سکوں گا. تو اس شخص نے فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنا پرس نکالا اور اس سے پوچھا کہ کتنی رقم کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا 20,000 روپے. اس نے رقم کاؤنٹ کی اور اس شخص کے ہاتھ میں 20,000 روپے رکھے. وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو 20,000 روپے دیے میرے دل میں بڑا سکون ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اس کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو میں نے پھر اپنے پرس میں سے اپنا کارڈ نکالا اور اس شخص کو کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ بھی رکھ لو، جب کبھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا. تو اس شخص نے رقم تو رکھ لی لیکن کارڈ واپس کر دیا کہ اس کی مجھے حاجت نہیں ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو حیرانگی سے پوچھا کہ بھائی رکھ لو، آئندہ کبھی ضرورت ہو تو پھر آ جانا میرے پاس. کہا نہیں، میرے پاس ہے، رابطہ ہے میرا. تو شخص کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جب اس کے رابطے ہیں تو رو کیوں رہا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی کس سے رابطہ ہے؟ تو شخص نے جواب دیا جس نے آج تمہیں بھیجا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، اس کی رحمت جوش پر آئے گی تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ہم پریشان ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، لیکن سب یہ زندگی کا حصہ ہے. اپنے رب سے محبت کیجئے، اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عادل بھائی کچھ نعتوں کی فرمائشیں تھیں، اگر آپ کچھ کلام سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. سر ہے اور تم ساتوں ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم ساتوں ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت
तुझे रख लूं और बस इतना करना ऐ चश्मे करीमा बस इतना चश्मे करीमा जब जाद लबों पर हो जब जाद लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना दिल में तुझे रख माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर हाजी अली भाई हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ ले आएँ दूसरे सेट से तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम बढ़ते हैं सेगमेंट नौजवानों के मसाइल की तरफ, जिसमें नौजवानों के पूछे गए सवालात के जवाब रुकन शूरा और मुफ्ती साहब देते हैं। तो इंशाअल्लाह उस पर मदनी फूल लेंगे। फिर इंशाअल्लाह आपके सवालात जो शरई मसाइल के हवाले से हैं मुफ्ती साहब से उनके भी जवाब लिए जाएंगे। देखिए सेगमेंट नौजवानों के मसाइल। आज कौन सा सवाल किया जा रहा है, बराए करम दिखाइएगा। नौजवानों को मुस्तकबिल का मामार कहा जाता है, लेकिन वो अपनी ये सलाहियतें दुनिया के सामने नहीं लेकर आ पाता। उसकी वजह शोहरत का ना होना, गुर्बत भी है, और किसी बड़े आदमी का हाथ ना होना भी इसमें होता है। तो वो ऐसा क्या करे कि जो अपनी जो सलाहियतें हैं वो दुनिया के सामने लेकर आ सके, इसके बारे में कुछ अर्ज़ फरमा दें। जी मुफ्ती साहब, नौजवान अपनी सलाहियत को कैसे दुनिया के सामने लेकर आए। माशाल्लाह आपने भी तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रखा। यकीनन नौजवानी की सूरत है, बल्कि ये कहूँगा बचपन से ही दावत इस्लामी के मदनी से वाबस्ता हैं और ये सिलसिला चलता रहा। यकीनन आपने कुछ कोशिश की होगी ना, तो अपनी सलाहियत को कैसे सामने लाएं। क्या शोहरत ज़रूरी है, माल ज़रूरी है, किसी बड़े आदमी का हाथ ज़रूरी है? देखिए, अगर जो है वो नज़र दौड़ाएं तारीख़ के ऊपर तो कई आपको नामवर लोग जो है वो नहीं मिलेंगे कि जिनके पास पैसा था या शोहरत थी, बल्कि चाहे दुनियावी तौर पर जो है वो कामयाब लोग आपको दिखें जी, या दीनी एतबार से कामयाब जो है वो नज़र आने वाले लोग जी, उनकी अगर आप हिस्ट्री पर नज़र डालें तो यकीनन ऐसा ही है कि उनके पास ना शोहरत थी और ना ही माल था, लेकिन दर हकीकत सलाहियत थी, जिस सलाहियत की बुनियाद पर दुनिया में उनका जो है वो लोहा माना गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आजकल जो है वो लोग ये समझते हैं कि जो ज़्यादा जो है वो मशहूर मारूफ़ है तो उसको पैसे ने आगे कर दिया है। ऐसा भी होता है, लेकिन पैसे वाली चीज़ जो है वो एक अरसे तक ही चलती। सही, जब पैसा ख़त्म तो वो चीज़ ख़त्म। यूं ही जो है वो जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं या आर्टिफिशियल आप जो है वो कैरेक्टर खड़ा करते हैं तो वो एक हद तक ही जो है वो चलता है जब तक उसकी ज़रूरत रहती है। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर बहरहाल वो उसका वो मकाम भी बाकी नहीं रहता। जबकि सलाहियतों वाले अफराद अपनी सलाहियतों में तजर्बे के ज़रिए से उनके निखार आता चला जाता है। उस सलाहियत की बुनियाद पे ऐसा नहीं होता कि वो सलाहियत एक टाइम पे जाके उसकी बेकार हो जाती है, बल्कि वो निखार उसे दिलाकर और ज़्यादा उसको तरक्की और उरूज जो है वो दिला देती है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क होता है आर्टिफिशियल के अंदर और एक बुनियादी तौर पर जो है वो हकीकी तौर पर सलाहियतों के हामिल शख्स में। दर हकीकत बात इस चीज़ की नहीं है कि आप जो है वो कहें कि सलाहियत जो है वो हम कैसे ज़ाहिर करें। अव्वलन बंदा अपने उस अमल के अंदर मुखलिस हो और दीनी एतबार से हम कलाम करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो सलाहियत आपकी जायज़ सलाहियत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सलाहियतें दी हैं,
تو صلاحیت تو بہرحال جائز ہی ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ اس صلاحیت کا استعمال جائز ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ملتی ہے، اب انسان اس کو بسا اوقات غلط چیزوں کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو درست اگر اس کا استعمال کریں گے اور اپنی اس صلاحیت میں، اس فن میں، اس پیشے کے اندر مخلص ہوں گے تو پھر محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ علی بھائی، یہ جو گفتگو ہے مفتی صاحب نے فرمائی کہ صلاحیت کو ظاہر کریں، مگر صلاحیت یا آپ کی جو خوبی، آپ کی کوالٹی، وہ ضروری نہیں کہ پیسے کے زور پہ، بڑے آدمی کے ہاتھ کے زور پہ یا شہرت کے زور پر ہی آئے، مگر بعض اوقات دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے ہاتھ کے بغیر بندہ آدمی ترقی نہیں کرتا۔ اب یہ ذہن اگر بن جائے اور پھر بندہ اٹھ ہی نہ پائے تو کیا اس طرح ہم اپنی صلاحیتوں کو اچھے لوگ کبھی آگے آ سکیں گے؟ اصل میں اس میں تو یہی ہے کہ بعض لوگوں میں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور بعض اوقات بعض لوگ سمجھ لیں کہ اپنی ہمت طاقت سے بڑھ کر کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر شارٹ کٹ یا بہت بڑی جم مارنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات نہیں پہنچ پاتے، اور کسی کی صحبت جس کو کہتے ہیں نا ٹریننگ، تربیت، جی، یہ بھی بعض اوقات پہنچا دیتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی عالم بن کر مفتی بننا چاہے تو کسی اچھے مفتی کی صحبت میں رہے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس میں صرف پیسے کا دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو بندہ فیلڈ چوائس کرے گا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جائز راستوں سے ہی جانا ہے اور جائز کام ہی کرنے ہیں، تو وہ پھر اپنی لائن چوائس کرے اور اس میں پھر کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی کرے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ کی ایک صلاحیت ہے، آپ اسی پر لے کر بیٹھے ہوئے کہ جناب میرے اندر یہ صلاحیت ہے، مجھے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا۔ نہیں، میری صلاحیت کوئی ظاہر کرے نا، اصل تو یہ ہوتا ہے، میں اپنی صلاحیت خود تھوڑی ظاہر کروں گا، کوئی ظاہر کرے آ کر۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی چیزوں کے اندر اضافہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، علم جو ہے وہ اس کو حاصل کرتے رہے، صلاحیت میں بھی اضافہ ہو۔ تو آج کل وہ دور ہے کہ اگر یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہر طرح کے ہر فن کے اندر جو ہے وہ فنکار اور جو ہے وہ ماہر افراد موجود ہیں، تو آپ ایک ہی صلاحیت کی بنیاد پر کہیں کہ جناب میں سامنے آؤں، اولا تو سامنے آنے کا کیوں وہ ہے، یہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ امام غزالی سے پوچھیں تو بتائیں گے کہ حب جاہ کا مرض جو ہے وہ کیوں ہے۔ ایک یہ ہے کہ یعنی بس اوقات لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم قوم کے لیے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ قوم کے لیے کتنی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے کتنی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی قابل۔ اچھا مفتی صاحب، ایسے لوگ پھر جو ہے نا وہ احساس کمتری یا ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، یار ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتا، ہمیں کوئی آگے نہیں آنے دیتا، تو اگر واقعی اس کے اندر جینین ٹیلنٹ ہے تو وہ ابھر کر آگے آ جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اس کے اندر انسان کو کوشش یوں بھی کرنی ہوتی ہے کہ ایک صلاحیت ہے تو آپ اس صلاحیت کو لے کر بیٹھ کر اسی کو پیٹتے نہ رہیں۔ بھئی اگر وہ صلاحیت کا اس ٹائم میں نہیں چل رہا، مارکیٹ میں اگر اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر ہے نا کہ پیشے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، کبھی کسی کا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی صلاحیتوں کے اندر اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو بھی بڑھاتے جائیں، اور ٹیلنٹ جو ہے وہ خود بولتا ہے، جیسے کہ عبدالحبیب اپنے حاجی علی نے فرمایا، اور کام جو ہے نا وہ سامنے ابھر کر آتا ہے۔ آپ کریں انشاءاللہ عز و جل، دنیا آپ کو سلام بھی کرے گی اگر آپ کا کام اچھا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ اور بھی ہے کہ کام کوئی کرنا چاہتا ہے نا واقعی تو کام کرنے والوں کی صحبت میں رہے، اچھا، اور نہیں کرنا چاہتا تو نکموں کی صحبت میں رہے۔ آپ مشورہ دے رہے ہیں نکموں کی صحبت میں جانے کا؟ جو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے پلان بناتے ہیں، ہم یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے۔ مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا کسی ایک شہر کا، بڑے بڑے بزنس کرنے کے خواہش مند تھے یا کرتے تھے، وہ بیٹھ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں 100 کروڑ کا یہ کر لیں گے، 500 کروڑ کا یہ کر لیں گے، اور جو ہے بس یہ ہو جائے گا، یہ بنا لیں گے۔ تھوڑی ذرا بات بولتے ہیں کہ یار وہ کوئی جیب میں کسی کے پیسے ویسے ہیں، ذرا چائے تو منگواؤ۔ تو اب یہ کہ بعض اوقات بندہ چائے منگوانے میں پیسے لیے بات کہ وہی نا دکان پکوڑوں کی، بات کروڑوں کی، تو کیسے چلیں گے؟ تو بہرحال اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں، پھر آگے بات کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور ان سے شرعی سوالات جو ہمارے ناظرین نے کیے ہیں ان کو ان کی کالز چلاتے ہیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزے کے دوران اگر انجیکشن لگایا جائے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ وین میں لگوائیں یا مسلز میں لگوائیں، دونوں ہی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بلا وجہ جو ہے وہ نہیں لگوانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ کس طرح ادا کرے فجر کی؟
فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کس طرح ادا؟ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اولاً تو اس کا حساب لگانا چاہیے کہ کون سی نماز میری کتنی قضا ہوئی ہیں. ایکوریٹ اگر فگر معلوم ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے اس کے مطابق ادائیگی شروع کریں. نہیں معلوم تو پھر غالب گمان کریں کہ کتنا میری نمازیں قضا ہوئی ہوں گی. اس کو کسی جگہ پر نوٹ کر لیجئے آپ، اور پھر نمازیں جو ہے وہ ادا کرتے رہیں اور پھر اس کو مائنس کرتے رہیں. پھر اگر درمیان میں کوئی اور نماز جو ہے وہ آپ کی اور قضا ہو جاتی ہے تو اسے ایڈ کر لیں. تو یوں ایک پورا نظام آپ کو جو ہے بنانا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس آئی ٹی ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے. امید ہے کہ عنقریب جو ہے وہ اس حوالے سے ایک جو ہے وہ ریمائنڈر ٹائپ کا کوئی ایپ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے کہ جس کے اندر آپ اپنی قضا نمازوں کی کیلکولیشن جو ہے وہ کر سکیں گے. تو بہرحال قضا نمازیں پڑھنی ہی ہیں تو اس کا حساب لگا کے نمازیں ادا کیجیے. اور قضا نمازوں کے پڑھنے کے طریقے کے اندر کہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اس کے مختلف جو ہے وہ شارٹ کٹس بھی ہیں، یعنی تخفیف کے طریقے بھی موجود ہیں. تو اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ قضا نماز کا طریقہ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل کافی چیزیں حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ. بلال امداد حسین میرا نام ہے، شادرہ لاہور سے. میں نے ایک گاڑی لی تھی 23 لاکھ کے قریب رینٹ پہ چلانے کے لیے. اب میں اسے کاروبار پہ یوز کروں اور اس میں 50 سے 60 ہزار روپیہ مہینہ مجھے آتا. اس پہ کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ ایک 5 مرلے کا پلاٹ لیا تھا میں نے تقریباً 3 لاکھ میں. اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اب اس کا ریٹ زیادہ ہے، اب کے حساب سے بنے گی یا وہ جو 3 لاکھ کے حساب سے بنے گی؟ وہ کائنڈلی مجھے بتا دیں. لیکن جو گاڑی جو ہے وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لی، رینٹ پر چلانے کے لیے لی ہے تو اس کی مالیت پر 23 لاکھ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں جو اس کی انکم آتی ہے آپ کے پاس، اگر وہ حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتی ہے گھر کے امور خانہ داری میں ہی تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر وہ پوری بچتی ہے یا اس میں سے کچھ حصہ بچتا ہے اور وہ بچ کر خود یا دیگر مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور جو پلاٹ کی بات کی تو اگر پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جس قیمت پہ خریدا تھا اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جس دن سال آپ کے زکوٰۃ کا پورا ہو رہا ہے اس دن مارکیٹ میں اس پلاٹ کی جو ویلیو ہے اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگلی کال. محسن بھائی آپ کا سلسلہ مرحبا ماشاءاللہ. آپ کے سلسلے میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بے وضو موبائل میں موجود سورۃ صراط الجنان کو پڑھا جا سکتا ہے؟ صراط الجنان کو بے وضو جو ہے وہ تفسیر تو پڑھ سکتے ہیں. البتہ قرآن کریم جب آپ موبائل یا ٹیبلٹ پر پڑھ رہے ہیں تو وہ تفسیر پڑھتے ہوئے بھی درمیان میں قرآن کریم کی آیات یا ان کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ موبائل پر بھی جب آپ قرآن کریم کی آیت کو چھوئیں تو باوضو ہی چھوئیں، بے وضو چھونے سے بچنا بہتر ہے. آخری کال دیجیے گا. جب ہم جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ فوت ہو جاتے ہیں، ماں ہے یا باپ ہے، تو جو ہم اگر فار ایگزامپل ہم ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب کہ قرآن پاک پڑھ کے ان کو جو بخشتے ہیں تو وہ ان کو ملتا ہے، مطلب کہ ان کا وہ جو ثواب ہے جو ہم ان کو پڑھ کے بخشتے ہیں وہ ثواب ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس طرح کی کالیں کل بھی غالباً چلی تھی. جی یہی جواب دیا تھا کہ بالکل ایصال ثواب کرنا، ثواب جو ہے وہ پیش کرنا مرحومین کو یہ جائز ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور مرحومین کو یہ ثواب جو ہے وہ نور کے طباقوں کی صورت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور اس میں ثواب کرنے والے کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ جتنوں کو وہ ایصال کرتا ہے وہ ثواب اتنا ہی اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کریں. دعوت اسلامی دین کی خدمت کے 107 سے زائد شعبہ جات میں الحمدللہ دنیا بھر میں سنت، قرآن و سنت کا پیغام پہنچا رہی ہے. اربوں روپے کے دعوت اسلامی کے سالانہ اخراجات ہے. آپ اپنے نفلی صدقات کے ذریعے اپنے والدین اور اپنے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. مدارس، مساجد، جامعات، ہر نیک اصلاحی فلاحی خیر خواہی کے کام کے لیے آپ دیجیے. آپ کو اکاؤنٹس نمبر دکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، فطرہ دینا چاہتے ہیں تو بالکل زکوٰۃ و فطرہ کے اکاؤنٹس بھی آپ کو دکھائے جائیں گے، نفلی صدقات کے بھی دکھائے جائیں گے. کال سینٹر پہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کیجیے. اپنی دعوت اسلامی کے لیے عطیات، آپ دعوت اسلامی کے لیے عطیات کیجیے بھی
اور دیجئے بھی، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا دنیا اور آخرت میں برکت کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اکاؤنٹ نمبر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے اور اپنے زکوٰۃ و فطرہ عطیات وغیرہ دینی، اصلاحی، فلاحی اور خیر خواہی کے کاموں کے لیے دعوت اسلامی کو دے دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ نیکیوں بھرے مناظر کی طرف۔ نیکیوں بھرے مناظر میں آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیوز کو ہم چلاتے ہیں، مختصر کلپس ہوتے ہیں بچوں کے، ننھے منھے بچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کے مناظر کو۔ سبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تجھ لائی نشتا عبادی کالا کمایا سیا میں نے پاک لائلہ الہ محمد رسول اللہ اللہ معافینی فی بدنی اللہ معافینی فی شمعی اللہ معافینی فی بشری لا الہ الا انت۔ آج میں آپ کو سرما لگانے کی دعا سناؤں گا۔ اللہم متینی بالسمع والبصر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی بھائی، بچی نے بڑے محبت بھرے انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کی کوشش کی، مگر اس کے تو ہاتھ کہاں جانے تھے۔ مگر یہ جو انہوں نے یہ کیا، کیسے کیا؟ انہوں نے کس کو دیکھا ہوگا ایسے کرتے ہوئے؟ بس وہ ماحول، محبت، وہی والی بات ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے بندہ اس کو کیچ کرتا ہے۔ جی میرا اپنا پوتا چھوٹا 1.5 سال کے ہیں، میلاد رضا، تو جیسے مدنی چینل پر وہ مدینہ شریف کا منظر آتا ہے نا، تو فوراً وہ آئے گا اور کہیں گے کہ وہ آقا آقا۔ حالانکہ اتنے الفاظ بولنے نہیں آتے، لیکن الحمدللہ اس سے ماحول سے فرق پڑتا ہے۔ اور بھی بچوں کو دیکھا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی آتا ہے اور محبت سے چومتے ہیں، تو جب بچے یہ عمل دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ جیسا ماحول ہوگا بچہ اس کو کیچ کرے گا۔ اس میں والدین کو چاہیے نا، جب بھی اذان سنے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چومے، تو بچے بھی چومنا شروع کریں گے۔ جب بھی پیارے آقا کا نام آئے تو چومے۔ ویسے یہاں پہ مفتی صاحب ایک وسوسے کا بھی کاٹ کرتے ہیں نا کہ انگوٹھے چومنے پہ اگر وسوسے آتے ہوں تو کیا کریں پھر؟ انگوٹھے چومنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا نام نامی سن کر جو ہے وہ انگوٹھے چومے۔ سبحان اللہ۔ تو انگوٹھے چومنے میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر جو ہے وہ علامت۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جیسے ٹاپک بھی ہے محبت الہی، تو اگر ہم اپنی اولاد کو، اب چھوٹے بچے ہیں وہ تو محبت الہی کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، تو اس کا اظہار آپ ان میں یا ان میں ابھی سے یہ چیز جو اگر آپ انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کے شیدائی ہو جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جب آپ انہیں بتائیں گے کہ کسی چیز کو چومنا، یہ تو ایک چھوٹے بچپن سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز سے پیار ہوتا ہے اس کو چومتا ہے، تو اب وہ بچے جب حضور کے نام پر جو ہے وہ انگوٹھے چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، تو ان کے دلوں میں شروع سے پتہ ہوگا کہ یہ وہ نام نامی ہے کہ جس سے ہمیں محبت کرنی ہے، اور جب بھی یہ نام آئے تو ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً آپ نے کہا محسن بھائی کہ جیسے وہ وسوسے آئیں، محبت سے بندہ اپنے بچوں کو چوم لیتا ہے۔ بعض اوقات تو دیکھا یوں منظر سننے میں آیا کہ کسی نے کوئی نیا موبائل گفٹ کیا، اس کو بڑا پسند آیا، اس نے اٹھا کے موبائل چوم لیا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ در و دیوار سے گھر کی محبت ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی گھر میں رہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو دل یوں ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جس سے محسن بھائی کہہ رہے تھے کہ وسوسے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر تو ایک مسلمان کو، ایک عاشق کو کیسے وسوسے آئیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ محبت کا جو تقاضے ہیں نا، تو پھر محبت کا جب تقاضا اگر بندہ غور کرے تو کسی کو بھی اس پر وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یعنی یہ تو ہم عقلاً بات کی محبت کی، جبکہ اس کا نقلاً بھی ثبوت ہے صحابہ کرام علیہ روایتاً بھی، تو اس میں پھر کوئی بات باہر کی رہی نہیں جاتی۔ کرنا چاہوں گا بالکل حضور، آپ بھی بولیں، کافی دیر سے خاموش ہیں آپ،
مسکرا بھی دیں آپ. جی جی الحمدللہ آپ نے موقع دیا. میں یہ نہیں آپ نے لیا, ہم نے نہیں لیا آپ کو. جی یہ بھی آپ کا موقع ہی ہے کہ میں موقع لیتا ہوں تو آپ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم تو کیا ہے, اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کو سن کر ہم جو ہے انگوٹھے چومتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی ایسا بنایا ہے, سبحان اللہ. اگر انگوٹھے نہ بھی چومے نا تو یہ دونوں ہونٹ آپس میں اس نام پاک کو ادا ہی اس وقت کریں گے جب آپس میں دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیں. کیا بات ہے, کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, واہ واہ, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, واہ, وجد میں آ کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات. تو بھئی آپ انگوٹھے چومے نہ چومے, آپ کے ہونٹ تو ایک دوسرے کو چوم ہی لیتے ہیں. تو اس لیے جب آئے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کریں. پڑھتے ہیں سیگمنٹ احساس کیجئے کی طرف, اور احساس کیجئے میں ہم روزانہ ایک جملہ دیتے ہیں جس پر ہم ہمارے مبلغین مدنی پھول دیتے ہیں. معاشرے کی کچھ برائیوں کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, کچھ اچھائیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. احساس کیجئے. جی آج کا جملہ کیا ہے, آج کس بات کا آپ ہمیں احساس کروا رہے ہیں؟ احساس کیجئے بلا وجہ ہارن نہ بجائیں. ہارن نہ بجائیں, یہ تو آپ ایسے معاشرے میں بات کر رہے ہیں جہاں پر بلا وجہ, جہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے وہاں ہارن بجایا جاتا ہے, گلی میں گزر رہے ہیں تو ہارن بجایا جاتا ہے, اور بس ایسے ہی لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ٹوں ٹوں پوں پوں پاپا لگائے رکھتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہے نا آلودگی ہوتی ہے, تو شور کی آلودگی بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی آلودگی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. تو واقعی یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے. بلکہ بیرون ملک میں ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں پر کسی نے ہارن بجایا تو انہوں نے کہا کہ جب گالی دینی ہوتی ہے نا اگلے ڈرائیور کو, تو یہاں ہارن جو ہے وہ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب. یہ میرے ساتھ بھی ہوا, بعض ممالک میں سفر ہوا نا تو وہاں دیکھا کہ ہارن نہیں بجاتے, تو کسی نے ہلکا سا نا, یہاں تو پوم پوم پتہ نہیں کتنی آوازیں آپ نے نکال کے بتائی, ساؤنڈ میں بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بھی نکال سکتا ذرا سا نا ہلکا سا تھا, تو دوسرے ڈرائیور نے اس کو اس طرح گھور کے دیکھا, مقصد کہ جیسے اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے کہ اس نے ہارن کیوں دیا مجھے, میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اس نے مجھے ہارن دیا. تو واقعی, اور یہاں تو لگتا ہے کہ وہ ہارن پہ ہاتھ ہی رکھا ہوتا ہے. بالکل ہارن یہاں پر میں عرض کروں گا اتنے خطرناک قسم کے ہارن ہوتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ جانوروں کی آوازیں تک ہارن کی صورت میں آ رہی ہیں. اب ایسے منچلے اور اس طرح کی حرکت کرنے والے افراد بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں کہ وہ کوئی شخص اپنی راہ جا رہا ہے, اس کے قریب آ کر وہ ہارن بجائیں گے جس سے اگلا بندہ جو ہے نا ڈر جائے. اگر ہے ہارن, جی بالکل, اب وہ بندہ ڈر جا کے کتا پیچھے لگ گیا اور اس طرح کا معاملہ. اچھا کانچ ٹوٹنے کی آواز کا بھی ایک ہارن ہے کہ اس کے قریب جا کے ہارن بجاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کانچ ٹوٹ گیا اور بہت بڑی مقدار میں شیشہ ٹوٹ کے گر گیا, تو بندے کا دل بیٹھ جائے اور اللہ محفوظ فرمائے کسی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. اچھا اسی طرح جو ہے نا گھر کی بیلیں بجا کر بعض اوقات اس طرح ایک بار آپ نے بجا دی, بھائی انتظار کر لیں, اب اس کے اوپر دبا کے آپ بجائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ گھر والا کسی مصروفیت میں ہو, ایکس وائی زیڈ, اس کو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, تو آپ تھوڑا بجا کے صبر کر لیں. تو اس طرح یہ بھی ایک تکلیف دینے کا یوں سمجھیں کہ سبب بن سکتا ہے. بلکہ یہاں تو جیسے بیل بجانے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, بسا اوقات شرارت بھی کرتے ہیں, ایسے جا کے بیل بجا کے بھاگ گئے, اب باہر وقت گیٹ پر دیکھنے آیا کون, تو کوئی ہے ہی نہیں, پھر اندر چلا گیا, تھوڑی دیر بعد پھر کوئی بیل بجا کے پھر بھاگ گیا. اسی طرح رات میں جو لوگ جو ہے وہ لیٹ نائٹ گھر پہ آئے تو اب وہ ہارن کے ذریعے اپنے گھر والوں کو بلا رہے ہیں, لیکن پورے محلے کو ساتھ, حالانکہ موبائل جیب کے اندر ہے, اس سے فون کر سکتے تھے, اتر کے بھی جو ہے وہ بندہ اپنے گھر کا گیٹ ناک کر سکتا ہے, لیکن وہی ہارن سے جو ہے وہ اس کو بجاتے رہیں گے تو پورا محلہ اٹھ جائے, پھر جو ہے نا جو ہے. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ, گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, تو آگے اونٹ گاڑی جا رہی تھی, اندرون سندھ کا سفر تھا, تو ظاہر بات ہے اونٹ کا تو ایک اسپیس بھی زیادہ, اونٹ گاڑی, اور یوں اب راستے کتنے بڑے, اب راستہ نہ ملے کب تک اونٹ کو فالو کریں. میں نے ہارن بجایا اور شہزادے حضور ہیں, فرمایا علی بھائی وہ تو جانور ہے, آپ تو انسان ہو. میں نے کہا ایسا وہ اس کا چلانے والا تو انسان ہے, اس کو سائڈ میں کر لے. بولا آپ خود دیکھیں کہ اتنا بڑا اونٹ ہے, کیسے اٹھا کے وہ اس کو سائڈ میں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ہارن کی آواز سے وہ بدک جائے
اور تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس کے مالک کو بھی تکلیف ہوگی، تھوڑا صبر کر لے، تھوڑی دیر بعد پہنچ جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. یعنی بات یہ ہے کہ احساس یہ ہو کہ مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی. تو احساس کیجئے کہ آج اس سیگمنٹ میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہارن بجا کر ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی. ہمارا سیگمنٹ احساس کیجئے، اس کا احساس آپ اپنے اندر پیدا کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی راحت ہوگی، دیگر کو بھی راحت پہنچے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر میں ہم آپ کا امتحان سیگمنٹ میں جو سوال ہوا ہے اس کو سوال کو بھی چلائیں گے. آج کا صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب دینے والے 12 پہلے نام بھی انشاءاللہ پکارے جائیں گے. تو جی بتائیے گا آج کا سوال اور جواب. جی آج کا سوال اور آج کا صحیح جواب کیا ہے؟ آج کا سوال، حدیث پاک میں شیطان سے بچنے کے لیے کس عمارت کو مضبوط قلعہ قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب ہے مسجد کی. جواب دینے والوں کے نام انشاءاللہ حاجی علی پکاریں گے اور پٹی چلا دیجئے ان کے ناموں کی. سلسلہ عطائے رحمان میں جنہوں نے درست جواب دیا، میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں بنت عبداللطیف چشتیاں، عاقب رضا قصور، عثمان اتاری گوجرا، محمد طلحہ کراچی، بنت اسماعیل کشمیر، نجم الحسن کراچی، مصطفیٰ اتاری لاہور، بنت شہباز اتاریہ وہاڑی، حامد اتاری اوکاڑا، تبسم اتاری میرپور کشمیر، عمر رضا لاہور، بنت عقیل احمد اتاریہ گجرانوالا. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب ہمارا سلسلے کا آخری وقت تقریباً 4 منٹ ہمارے باقی ہیں. آج ہمارا موضوع تھا اللہ کی محبت. اس پر مبلغین نے عبدالحبیب بھائی نے بہت اچھا کلام کیا. میں چاہوں گا کہ آخری ان لمحات میں آپ محبت الہی کے حوالے سے کچھ ایسے مدنی پھول دیں کہ وہ ہمارے سلسلے کا خلاصہ بھی ہو جائے اور ہمیں جو ہے محبت الہی بڑھانے کا ذریعہ بھی بنے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو ہر انسان ہی جو ہے وہ کرتا ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ یہ میرا جو ہے وہ محبوب ہے. اور اسی کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی محبت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. ماشاءاللہ. اور اگر ہم بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندہ کون ہے، تو ایک تو یہی جیسا کہ بالکل ہی اجمالی طور پہ یہ اصول ایک جو بیان کر دیا کہ جو حضور کی سنتوں کا عامل ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ محبوب بندہ ہے. اور اس کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اور زیادہ واضح کر کے بھی فرمایا، جیسے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، صحیح، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک مقام پہ فرمایا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں تو ہمیں ان صفات کو اپنے اندر اپنا لینا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان صفات کو اپنا لیں، اللہ کے محبوب بنیں. اور مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بن جائیں، انشاءاللہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اپنی محبت سے نوازے گا، ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا. آخر میں جو صحیح جواب دینے والے ان کی کالز بھی چلا دیجیے گا تاکہ ان کی بھی دل جو ہو جائے. میرا نام محمد علی حسن اتاری، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ نے جو سوال دیا ہے اس کا جواب ہے مسجد. آج کے سوال کا جواب مسجد ہے. کس سوال کا جواب مسجد ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام مناہل اقبال ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب ہے مسجد. آپ کے جو سوال کا جواب وہ مسجد کی. میں عتیق عابد بول رہا ہوں اکاڑا کینٹ پاکستان سے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب ہے مسجد. آپ کے سوال کا جواب مسجد ہے. اچھا جی علی بھائی، یہ کوئی بولا مسجد، کوئی بولا مسجد، کوئی بولا مسجد، عجیب و غریب انداز میں درست تلفظ کیا ہے؟ میرے خیال میں مسجد ہے. مسجد مسجد جی مسجد. اچھا اب اس میں زیادہ وہ قلقلہ بھی نہیں کرنا اور جماع بھی نہیں کرنا. مسجد مسجد کا مطلب بھی بتا دیں. جی مفتی صاحب مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ.
سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ مدنی انعامات اللہ کریم سے محبت اور اللہ پاک کے قرب پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے اگر آج تک مدنی انعامات کو نہیں دیکھا تو آج ہی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا پلے اسٹور سے مدنی انعامات کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس مدنی انعامات کے رسالے کو پڑھ لیجئے۔ آپ کو پڑھنے کے بعد احساس ہوگا کہ واقعی یہ مدنی انعامات رب سے محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے، رب کے قرب کے پانے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ مولانا الیاس قادری صاحب دعا دیتے ہیں، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پہ کرتا ہے جو کوئی عمل۔ تو رب کی محبت بڑھانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے، روزانہ محاسبہ کیجئے، اس کے کالمز کو فل کیجئے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو رسالہ جمع کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل دین پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا، دل کے اندر محبت الہی بڑھے گی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اور رب نے چاہا ہم اللہ تعالیٰ سے کے سچے اور عبادت گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنا سچا اور عبادت گزار بندہ بنائے، اپنی پیاری محبت عطا فرمائے۔ اس شعر پر سلسلے کو ختم کرتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان